अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन सुबह के साथ में हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुल साक़। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। और वीकेंड का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम में मौसम की सूरत हाल की कुछ बात करेंगे। और मुल्क भर में अब वो जो हब्स का फैक्टर था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। और कल परसों से इस्लामाबाद में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, अभी भी इस वक्त बाहर बारिश चल रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। लेकिन इस सीज़न की बारिश होती इस किस्म की है कि अगर एक जगह पर हो रही है और कुछ फासले पर नहीं होती, तो इसी तरह मौसम कभी एक जगह पर खुशगवार होता है और दूसरी जगह पर खुशगवार नहीं होता। तो अब ये मानसून का सिलसिला ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद अब ये आगे जो है वो भादों का सिलसिला चल रहा है। ये मानसून शजरकारी का सिलसिला भी है। तो जब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर थोड़ी सी भी ग्रीनरी के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी अब इस वक्त जो है ना वो सरसब्ज़ और शादाब किस्म के पहाड़ नज़र आते हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मौसम के तहत शजरकारी मंसूबे का, शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है। तो आप लोग अपने घर के इर्द गिर्द करीब में छत पर एटलीस्ट एक गमला लेकर ज़रूर लगाएं, ताकि एक इको फ्रेंडली माहौल को भी फरोग दिया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही। और आप जब किसी क्राउडेड एरिया में घूम रहे होते हैं तो आपको शदीद गर्मी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे दरख्त लगे होते हैं, तो मौसम फ़ौरन चेंज होना शुरू हो जाता है और आपको फील होता है कि आप किसी बेहतरीन एरिया में आना शुरू हो गया। जैसे ये इस्लामाबाद में ही बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी जगहों पे आबादी है, तो वहाँ पे गर्मी लगती है, लेकिन जो जंगल के करीब के एरियाज़ हैं या फिर माउंटेन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाते हैं तो मौसम ठंडा और खुशगवार होना शुरू हो जाता है। तब आपको फ़ील होता है कि कुदरत ने तो हमें दरख्त दिए हैं, लेकिन हम खुद जो है उनके साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और वही नजम वाली बात कि आप अपनी छत पे कहीं पे भी घर में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे आप कोई ना कोई पौधा लगा सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर उगाएं। और अब तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको फ्री प्लांट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करें। तो बोलें और अपने घरों में शजरकारी की मुहिम का आगाज़ करें। ख़वातीन और हज़रात, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है और अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए। ताकत के ज़ोर पर बात मनवाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लें कि हम उनकी बात मान लेंगे। इस्लामाबाद में बटग्राम चेयर लिफ्ट के कामयाब ऑपरेशन के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये मुनक़्क़दा तकरीब थी, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ खिताब कर रहे थे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। 22 अगस्त को बटग्राम के इलाके पाश्तों में रस्सी टूटने की वजह से हवा में मुअल्लिक चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों समेत 8 अफराद को एक मरबूत और कामयाब ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक आर्मी, पाक फिजाइया, NDMA, इंतजामिया और दीगर मकामी रजाकारों समेत रेस्क्यू किए जाने वाले नौजवानों के एजाज में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद की सूरत हाल पर हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान था। पाक फौज, फिजाइया, SSG कमांडोज, रेस्क्यू 1122, इंतजामिया और मकामी अफराद ने एक मरबूत ऑपरेशन के जरिए लोगों की जान बचाई। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू who did an immaculate job। और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूं। निगरान वजीर आज़म ने कहा कि चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों ने पाक फौज के जवानों को देखकर जिस खुशी और इत्मीनान का इजहार किया, यही वो रिश्ता है जो कौम और रियासत के दरमियान मौजूद है। एग्जैक्टली बहुत ही खूबसूरत बात थी कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हमारा अमन और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़राब करे, और हम इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कबूल करते हैं। और हमारी पाक फोर्सेस जो हैं वो इसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रही है। जिस तरीके से चेयर लिफ्ट वाला वाक़या था, तो पूरे टाइम पे लोग जो है वो देख रहे थे कि किस तरीके से जब कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, जब फोर्सेस आती हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, एक हौसला आ जाता है कि कोई ना कोई आपको रेस्क्यू करने वाला है। तो वो एक बेहतरीन जज्बा, और पूरी कौम जो है जब मिल बैठ के इकट्ठे हो जाती है तो वो भी एक पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हम तमाम लोग जो है, कोई भी ऐसी आफत आती है, कोई भी इस तरह का मामला होता है तो उसमें तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही खूबसूरत शेर के जिस सिमत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो।
خواتین و حضرات، حسن و عشق کے قصے ہوں یا ساغر و بادہ میں ڈوبے ہوئے صبح و شام کا تذکرہ ہو، باعث سے الجھنا ہو یا پھر اس پر طنز کرنا ہو، اور پھر محبوب سے بگڑنے کی بات ہو، تانا زنی ہو یا پھر دشنام ترازی کا معاملہ ہو، ہمیشہ ایک ہی نام سامنے آتا ہے، فراز احمد فراز کا۔ بے شک۔ آج ان کے چاہنے والے ان کی 15ویں برسی منا رہے ہیں، اور رومانوی شاعری کے طور پر ہر طبقے اور ہر عمر کے افراد میں وہ مقبول ہوئے، اور لیکن وہ ایک ایسے شاعر بھی تھے جس نے ناانصافی اور جبر کے خلاف انقلابی ترانے بھی لکھے۔ بالکل، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں، تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والا شاہد ہی کوئی ایسا ہو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ احمد فراز کی شاعری کے مقام اور مرتبے کا معترف نہ ہو۔ جس انہماک سے مشاعروں میں فراز کو سنا جاتا، ایسی مقبولیت بہت کم شعراء کے حصے میں آئی ہے۔ ہمارے کالج کے زمانے میں مطلب شروعات تھی تو وہ اتنے پاپولر تھے، ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی کہ انہیں بلایا جائے۔ ان کی کوئی بات کہنے کا انداز لوگوں کو کلک کرتی ہے، چھوٹی بات جو ہوتی ہے چھوٹی بحر میں، اور تو وہ آپ کو بہت قریب سے لگے گی، اور یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتی ہے۔ احمد فراز اپنے عہد کے مقبول ترین شاعروں میں سے تھے۔ عشق، محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور جذبوں کو فراز نے شاعری کی ایسی زبان دی جو ان سے پہلے تک انچھوئے تھے۔ دین و دل تو دے بیٹھے، اب فراز کیا غم ہے، کوئے یار میں غارت آبرو بھی ہو جائے۔ ان کے فالوور میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے ابھی تک ان کے بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ احمد فراز کل بھی زندہ تھا، احمد فراز آج بھی زندہ ہے، احمد فراز مستقبل میں بھی انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ جب وہ اس طرح کی بات کرتے تو وہ پوری ایکشن میں، تو سننے والا جو ہے نا وہ ان کو شکل کو بھی دیکھتا ہے، ان کی باڈی جسچر کو بھی دیکھتا ہے، باڈی لینگویج کو بھی دیکھتا ہے، الفاظ کو بھی دیکھتا ہے، تب آدمی آگے آتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے یاروں نے بڑھ کر قاتل کو پکارا، کبھی مقتل میں سزا دی، گاہے رسن و دار کی آغوش میں جھولے، گاہے حرم و دہر کی بنیاد ہلا دی۔ جس آگ سے معمور تھا ماحول کا سینہ، وہ آگ میرے لوح و قلم کو بھی پلا دی۔ اپنی شاعری کے ذریعے فراز نے نوجوان نسل کو تمام عمر آگے بڑھنے اور امن و محبت کے پرچار کا درس دیا۔ 25 اگست 2008 کو فراز کے انتقال سے رومانوی اور مزاحمتی شاعری کا ایک عہد تمام ہوا۔ کئی لحاظ سے اپنے لب و لہجے، رویوں، طور طریقوں اور ملنے جلنے کے انداز سے یوں لگتا ہے کہ فراز اپنی روایت کا آخری شاعر ہو جیسے۔ کیا بات ہے فراز احمد فراز کی۔ اور خواتین و حضرات، فراز احمد فراز کی آج 15ویں برسی بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی کا ایک بہت ہی مشہور قسم کا انٹرویو ہے فراز احمد فراز کا، جو انٹرویو لیا تھا نعیم بخاری صاحب نے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں، بہت انجوائے کریں۔ بالکل، اور ایسے جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں، ادیب ہیں، گلوکار ہیں، ان کو خراج تحسین وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور پی ٹی وی کی ایک روایت بھی رہی ہے، اس طرح کے جتنے بھی نامور لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی آگے بڑھنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اچھا، اب آپ کو بتاتی چلوں ایک بڑے مزے کی نیوز کے بارے میں۔ جب میں نے صبح اٹھ کے اپنا، میں تو خیر کرکٹ دیکھتی نہیں ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو کرکٹ لورز ہیں، اور پاکستان میں تو کرکٹ کے شائقین بہت زیادہ ہیں، ایک ایسا کھیل ہے جس سے آپ کے بی پی ہائی بھی ہوتے ہیں اور بی پی لو بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہائی ہوتے ہیں ہائی بھی ہوتے ہیں، جب تھوڑی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے تو لو بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے ہی ایسی کہ کبھی آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو مایوس بھی کر جاتی ہے، لیکن خوشیوں والا جو وہ فگر ہے، یہ پرسنٹیج ہے، وہ زیادہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو سیریز تھی، ون ڈے سیریز، وہ پاکستان نے اپنے نام کر لی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلا میچ جیتا ہے پاکستان نے، رات کو دوسرا میچ بھی جیتا اور بڑا ہی بہترین طریقے سے میچ جیتا ہے۔ آخری چوکا جو تھا وہ ہمیں جتوا گیا نسیم شاہ کا، اور نسیم شاہ کی اس کے بعد سے واہ واہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے انہوں نے پاکستان ٹیم کو جتا ہے۔ سنسنی خیز مقابلہ تھا جس کے بعد ایک وکٹ سے کامیابی سمیٹتے ہوئے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ ہمبنٹونا میں ہی کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے۔ اب جیت کے لیے 301 رن درکار تھے، اور پاکستان افغانستان کا جب دوبارہ سے میچ شروع ہوا ون ڈے کرکٹ میں افغانستان کا پاکستان کے خلاف، یہ سب سے بڑا ٹوٹل تھا۔ رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زرداری
جردان کے درمیان 227 رنز کی اوپننگ شراکت قائم ہوئی۔ افغانستان کی پاکستان کے خلاف یہ سب سے بڑی شراکت داری ہے۔ رحمان اللہ گرباز نے 3 چھکے اور 14 چوکے لگاتے ہوئے 151 رنز کی اننگز کھیلی تھی، لیکن اس کے بعد جب بیٹنگ پاکستان کی شروع ہوئی تو ہم لوگ دیکھتے گئے کہ درجہ بدرجہ وکٹیں گرتی گئیں اور پھر 9 وکٹیں گرنے کے بعد آخری امیدیں یہ تھیں کہ 3 بالز پہ بلکہ 2 بالز پہ 3 سکور چاہیے تھا، اور اس دوران نسیم شاہ موجود تھے وکٹ پہ، اور بالر سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہیں آپ کی نا، سو وہ آل آف سڈن اللہ کی طرف سے ہوا یا نسیم شاہ کی ٹیکنیک کام کر گئی اور انہوں نے جو ہے نا وہ چوکا لگا۔ دیکھیں اسی لیے تو میں کہتی ہوں کبھی آپ کا بی پی ہائی کرتے ہیں کبھی لو کرتے ہیں، یس ڈیفینیٹلی یہ کھیل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سارے سیاح جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں، اور پاکستان بلا شبہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے جہاں پہ بہت ساری ورائٹی آپ کو ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم وہ سیاحوں کے حوالے سے ذکر کریں اس سے پہلے ایک اور کرکٹ میچ کے حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ گیمز چل رہی ہیں اور کرکٹ مقابلوں میں پاکستان نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ایونٹ میں پاکستان کی مسلسل چوتھی کامیابی ہے۔ برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 103 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ شاہزیب حیدر نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 104 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان نثار علی نے 35 رنز بنائے۔ قومی ٹیم پہلے ہی ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ بہترین۔ تو کرکٹ کی دنیا سے ہمارے پاس 2 گڈ نیوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے وہ سیاحت بتائیں آپ کیا گئے۔ اب آپ کو سیاحت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے سیاح پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان کا یوزلی جب امیج دیکھا جاتا ہے تو شاید بہت ساری جگہوں پہ نیگیٹیولی بھی پورٹری کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پاکستان وزٹ کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں اور یہاں کے کھانے کتنے ہی مزیدار ہیں۔ تو اسی طریقے کی ایک امریکی سیاح کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 21 سال کی عمر میں ایک تو ان کا ریکارڈ بن گیا کہ انہوں نے 21 سال کی عمر میں جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک وزٹ کر لی۔ بالکل 21 سال کی عمر میں یہ ینگ سی خاتون جو ہے، ینگ سی لڑکی جو ہے، لیکسی الفورڈ جو ان کا نام ہے، اور 25 سال کی ہیں، لیکن یہ انہوں نے 21 سال کی عمر میں 21 سال لگا کے انہوں نے پوری دنیا گھومی، دنیا کے 196 ملکوں کی سیاحت انہوں نے کی ہے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے دورے کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور حیران کن لمحہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو سنا تھا وہ ویسا ہے نہیں اور اس سے ہٹ کر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ پاکستان میں بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں اور ان کے جو کھانے ہیں وہ بھی بہت زیادہ لذیذ اور ٹیسٹی ہیں۔ یہ اپنا جو ہے وہ ایک یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں، اور یوٹیوب چینل پہ یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ بلاگز بھی چلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے بارے میں بتاتی ہیں جو کہ انہوں نے وزٹ کیا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں۔ لیکن کہتی ہے 196 ممالک میں سب سے جو بہترین ملک انہوں نے وزٹ کیا وہ خوبصورت پاکستان تھا۔ واو ونڈرفل۔ سو اتنی جذبہ اور اتنی جان، اتنی سب کچھ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اس کے نکلیں اور ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے وزٹ کریں۔ ڈیفینیٹلی بہت ہی ایک خوبصورت اور اچھا کام ہے، اور آئی ہوپ کہ پاکستان سے بھی ہم جلدی ایسے ولاگرز کو ڈسکس کرنا شروع ہوں گے جو انٹرنیشنلی بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ نظام شمسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، وہاں پر خوبصورت سا سیارہ ہے، نیلا سیارہ جسے کہا جاتا ہے نیپچون۔ اس سیارے کے بارے میں مجھے کچھ اتنا پتہ تو نہیں ہے، لیکن ایک خبر ہے ہمارے پاس وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر بڑی حد تک بادل دیکھے جاتے تھے، اور یہ 1989 میں وائجر اول نامی ایک خلائی جہاز وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں کچھ تصاویر لی تھی جس سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے بادلوں کی بہتات ہے، سفید بادل نظر آتے ہیں اور ان کے نیچے کی نیلا سیارہ نظر آتا ہے۔ لیکن اب دوبارہ سے وہاں پر اس کے قریب جو ہے وہ کوئی خلائی جہاز گیا اور اس نے پکچرز لی ہیں، اور اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے بالکل بادل ہٹ چکے ہیں اور وہ صاف کلیئر صرف اور صرف پلانٹ نظر آ رہا ہے، اور باقی وہاں پر بادل کہاں گئے اب یہ کچھ پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے۔ بالکل، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ آن اینڈ آف جو ہے یہ بادل آتے اور جاتے رہتے ہیں، جس طرح سے یہاں بتایا گیا کہ 2002 اور 2015 میں اس سیارے پر سب سے زیادہ بادل دیکھے گئے تھے، لیکن 2007 اور 2020 میں یہ بادل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سیارہ جو ہے اس کے اوپر کبھی بہت زیادہ بادل آ جاتے ہیں اور کبھی بالکل خالی ہو کے کلیئر بلو سیارہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں سبزیاں اور پھل اگانے کے لیے بہت سارے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، اور جب یوزلی ہم کوئی بھی سبزی یا پھل گھر پہ لے کے آتے ہیں تو پہلا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دھو کے کھانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو کیمیکلز لگے ہوئے وہ مضر صحت بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو بتاؤں کہ اب دنیا میں ایک جادوئی برتن جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جادوئی برتن کیا ہے اور کس طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ بڑی ایک عام پریکٹس ہے کہ آپ سبزیوں اور پھلوں کو اگانے کے لیے ان کے اوپر مختلف قسم کے کیمیکلز لگاتے ہیں۔ اب یہ جادوئی برتن آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ڈش ٹائپ ہے، ٹرے ٹائپ ہے، اس کے اندر پانی جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی جتنی بھی سبزی یا پھل وغیرہ ہیں وہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو ان کے پانی کے آئنس ہیں جو ایچ ہے اور او ایچ ہے، یہ دونوں الگ الگ ہو کے پانی میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں اور صاف شفاف سبزی جو ہے وہ آپ کو سامنے آ جاتی ہے، اور جتنے بھی کیمیکلز ہیں تقریباً 99% کیمیکلز جو ہیں وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے، اور بہترین استعمال کے لیے سبزی اور پھل جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔
اوکے ونڈرفل. سو آگے بڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر کہ ہمارے پاس کوئی بھی شیشہ ہو, کسی بھی قسم کا مضبوط شیشہ ہو, وہ پھر بھی بالآخر ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پھر ایک ٹیمپرڈ گلاس کی فارم ہوتی ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں کرچیاں ہمیں نظر آتی ہیں. چونکہ گلاس کی مختلف لیئرز ہوتی ہیں اور اس کی درمیان والی لیئر کو توڑ کے اس کو ٹیمپرڈ گلاس بنایا جاتا ہے. اب ہر دفعہ یہ مسئلہ آتا تھا کہ فلورنگ کے لیے بھی گلاس یوز ہوتا ہے, وہ بھی بالآخر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. تو امریکی ماہرین نے ایک نئی قسم دریافت کی ہے شیشے کی جس کو لوئن گلاس کا نام دیا گیا ہے, اور یہ پینسلوینیا انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کے ماہرین نے اس کو تیار کیا ہے, اور یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہو جاتی ہے کسی بھی شیشے کی اس سے 10 گنا زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے. اس شیشے کے مقابلے میں تقریباً 50% کم کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماحول دوست شیشہ بھی اس کو کہا جا رہا ہے, اور دوم اس کی تیاری میں بھی کم توانائی خرچ ہوئی ہے. سائنسدانوں نے اس کے حق ملکیت یعنی کہ پیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی درخواست کر دی ہے, اور جامعہ کے شعبہ میٹیریل سائنسز سے وابستہ جان مورو نے کہا ہے کہ لوئن گلاس ماحول دوست ہے اور اس شیشے کا نقطہ پگھلاؤ بھی کم ہے, یعنی کہ اگر یہ پگھلتا ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی کم ہوگا. اب باقی مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بنایا گیا, اس میں کیا کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فونز کی جو سکرینز ہیں اس کے لیے بھی یہ بہترین قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اکثر ہی فون ہمارے ہاتھ سے گرتا ہے تو اس کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری جیسے ہماری ٹی وی سکرینز ہوتی ہیں ایگزیکٹلی, یہاں پہ بھی یہ استعمال کیے جانے کے لیے بہترین ثابت ہوگا, کیونکہ ایک تو سیف بھی ہوگا اور اس کے بعد ٹوٹنے کے خدشات بھی کم ہوں گے. اب آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی جتنی بھی جو وائلڈ لائف ہے یا مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن ہاں میرین لائف ہے اس کی خبریں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن اب جو جس مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بڑی ہی منفرد ہے اور بڑی پراسرار بھی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی مچھلی ہے جو کہ پراسرار بھی ہے. پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک مچھلی کی خبر شیئر کی تھی جو کہ وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ اس کی سکن وائٹ ہو گئی تھی اور وہ دنیا کی وہ معمر ترین جو تھی, وہ معمر ترین مچھلی تھی. اب جو مچھلی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے, خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی جلد سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مچھلی جو ہے وہ بہت ہی منفرد ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آج کل پتہ لگایا گیا. ماہرین نے بتایا ہے کہ تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مغربی ایک ایریا ہے وہاں پہ یہ پائی جانے والی مچھلی جو ہے یہ اپنی کھال سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ سامنے آپ کو مچھلی نظر آ رہی ہے کہ کتنی کیوٹ سی مچھلی ہے. ٹھیک ہے, اور تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ نارتھ کیرولینا اور برازیل کے درمیان پائی جانے والی یہ نوکدار مچھلی جو ہے یہ ہاگ فش کی جلد میں ایک ایسے میکینزم ہوتا ہے جو کہ تیزی سے سفید سے بھورے رنگ میں تبدیل ہو کر ارد گرد کے ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے اور ارد گرد کی ماحول کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو کس طریقے سے اس کا فیس دیکھیں, کس کلر کا ہے, بلو کلر کا, ٹیل بلو کلر کی, اور بیچ کا ایریا جو ہے وہ ڈارک کلر کا ہے جو کہ اس کی جلد ہے اور اس سے وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کیا بات ہے, بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے مچھلی نظر آ رہی تھی. لیکن اب بتاتا ہوں میکسیکو کے ایک خوش قسمت رہائشی کے بارے میں جن کو سر میں 2 گولیاں لگیں پھر بھی وہ بچ گئے اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتے ہیں. گستاوے ان کا نام ہے اور محلے میں وہ واک شاپ کر رہے تھے, لیکن ایک بندہ آیا اور اس بندے نے آگے ان کو گولی مار دی جس کا نام تھا کارلوس. اب گولی کیوں ماری یہ وجہ ابھی تک پتہ نہیں لگی ہے, لیکن وہ بچ گئے ہیں 2 گولیاں لگنے کے باوجود. اور یہ بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے, ہم لوگ جب فلمز میں بھی دیکھتے ہیں تو کسی کو ڈائریکٹلی مارنا ہوتا ہے تو ہیڈ شاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ ہیڈ شاٹ ان کو 2 لگے اور بہت قریب سے لگے, لیکن اس کے باوجود یہ بچ گئے. تو یقینی طور پر ان کی زندگی بڑھنی تھی, ان کا کوئی بڑا مقصد تھا. اور معائنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ ان کو پراپرلی گولی نہیں لگی تھی, ان کی جلد کو چھو کے گولی گزر گئی تھی جس کی وجہ سے معمولی زخم تو آئے ہیں لیکن وہ بچ گئے اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. اب آپ کو بتاتے چلیں ایک بچے کے بارے میں جو کہ اپنے گھر کے پاس کھیل رہا تھا اور اس کے اوپر ایک ریچھ نے حملہ کر دیا. پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ ریچھ, لیکن اس نے چھوٹے سے بچے کے اوپر حملہ کر دیا. اور یہ 11 سالہ بچہ جو ہے یہ صبح کے وقت اپنے گھر میں کھیل رہا تھا اور جب کھیلتے وقت اس کے اوپر ریچھ نے حملہ کیا تو وہ بچہ زخمی ہو گیا اور فوراً سے پولیس نے فوری کارروائی کی اور بچے کو سیف کر لیا, اس کو ہاسپٹل منتقل کیا, جبکہ ریچھ کو انہوں نے مار دیا. کیونکہ آف کورس وہ اگر اس طریقے سے بچوں کو مختلف طریقے سے ڈیمیج کر رہے تو یہ جو ہے یہ اقدام کیا گیا کہ ریچھ کو مار دیا گیا اور بچے کو سیفلی ہاسپٹل پہنچا کے اس کی جتنی بھی ہیلتھ فیسلٹیز تھی وہ اس کو پرووائڈ کی گئی. ونڈرفل. اچھا, اب ذکر کرتے ہیں ان دوستوں کے حوالے سے جو بہت ہی پیار کرتے ہیں ہمارے تمام ہی پرندوں سے. آس پاس جو نباتات موجود ہیں, جو حیاتات موجود ہیں, چاہے وہ میرین لائف کی فارم میں ہے یا جانور ہیں یا پرندے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک مثال آتی ہے میکسیکو سٹی میں. ایک 73 سالہ خاتون ہیں جو گزشتہ 11 برس سے ہمنگ برڈ کے حوالے سے اپنا گھر انہوں نے وقف کر دیا. وہ ان کا ہاسپٹل بھی ہے اور کیٹیا ان کا نام ہے, اور یہ گزشتہ عشرے سے ہمنگ برڈ کی عماج گاہ
बना हुआ है। ये मेक्सिको सिटी आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो इनकी केयर करती हैं, इनके साथ खुश रहती हैं। और ये हमिंग बर्ड्स हैं तो हर वक्त ये चहचहाते रहते होंगे और इनके घर का माहौल भी बड़ा नेचुरल और बड़ा प्यारा बना रहता होगा। बहुत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे इनके पास आते रहते हैं और आबादी के फैलाव और बेहंगम इमारतों से हसास परिंदों की बका को खतरात लाहक हैं। ये हमें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, इसीलिए हमें स्पेसेस छोड़नी चाहिए परिंदों के लिए। और हमिंग बर्ड हर फूल से रस चूसते हैं और जरदानों की मुंतकली यानी कि पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 73 साल केटिया ने खुद ही परिंदों की देखभाल सीखी है। वो कई बीमार हमिंग बर्ड को तंदुरुस्त कर चुकी हैं। यही वजह है कि पूरे शहर में उनका अपार्टमेंट हमिंग बर्ड का अस्पताल कहलाता है। जो हमिंग बर्ड का इलाज कहीं पर नहीं होता वो केटिया के पास होता है और लोग अपने परिंदे भी इनके पास इलाज के लिए लेकर। बहुत बेहतरीन, और ये मिसाल हम अक्सर देते रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं आप उनका बहुत सारा ख्याल रखें। छोटे छोटे स्टेप्स आप लें, जैसे उनके लिए पानी रखते हैं या कोई भी इस तरीके से या दाने रखते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ करें जिससे आपके इर्द गिर्द के जितने भी जानदार हैं उनको भी फ़ायदा हो और आपकी भी दुआएं मिले और आपके हिस्से में भी नेकियां आती रहें। अच्छा, अब आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खोखे या ढाबे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर ढाबे होते हैं। अब आपको जिस खोखे के बारे में बताने वाली हूँ वो बहुत ही बुलंदी के ऊपर वाक़या है और 393 फुट की बुलंदी के ऊपर वाक़या ये खोखा जो है ये बेहतरीन है और इसका ऑफ कोर्स खोखे नुमा दुकान है। और इसके लिए जो जितने भी सयाह जो है वो वहाँ पे जाते हैं, ये चीन में बेसिकली है और चीन की एक पहाड़ के ऊपर जो है ये मौजूद है और यहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटी की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल सकती हैं। जितने भी सयाह जाते हैं दुश्वार गुजार रास्ते से वो गुजर रहे होते हैं और अपने लिए अगर उनको कोई भी बेसिक नेसेसिटी की कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो यहाँ से अपने लिए ख़रीद सकते हैं। शिनजाई नेशनल पार्क इसका नाम दिया गया है और 2018 में ये बनाई जाने वाली दुकान ना ही ज़मीन पर है और ना ही आसमान पर है, लेकिन ये एक अदद पहाड़ के ऊपर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुश्वार रास्ते से गुजर कर आपको यहाँ से अपने लिए चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। ये लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा खोखा है जिसमें खाने पीने की अशिया और टक शॉप की तरह तमाम लवाजमात मौजूद हैं। ओके, सो अब मैं आप लोगों को ऐसी खबर के बारे में बताने लगा हूँ जिससे आप सभी ने इज्तनाब करना है और किसी का वो सुर्ख मुंह देखकर थप्पड़ मार मार के जो है ना वो अपना मुंह सुर्ख नहीं कर लेते। इसकी वाज़िया मिसाल मेरे सामने आई है। जब से बारबी फिल्म आई है हम लोगों ने देखा है कि बारबी फिल्म का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना। पहले तो वो ओपनहाइमर और बारबी के दरमियान जो है एक जंग चलती रही, फिर उसके बाद बारबी जीती क्योंकि बिजनेस ज़्यादा हुआ। सो बारबी के वो पसंदीदा जो ख़वातीन थी जो उनको पसंद करती हैं उनके फिल्म देखनी है। सो आजकल वैसे भी हम लोगों ने देखा कि जैसे चल रहा था सिलसिला ये सारा बोटॉक्स का, फिलर्स का, डर्माटोलॉजी का, उसी तरीके से बारबी की गर्दन जो थी वो बहुत लंबी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो उस जैसी गर्दन हासिल करने के लिए ख़वातीन गर्दन में ख़ास इक़साम के टीके लगवाकर बारबी की तरह अपनी गर्दन को लंबी और हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आगाज़ बारबी फिल्म के बाद ही हुआ। वाज़ेह है कि ये वो थेरेपी है जिससे बारबी बोटॉक्स का नाम दिया गया है। इधर हकीकत गर्दन के दर्द और दिमागी तनाव को सुलझाने के लिए टीके, ये थेरेपी जो थी ये पट्ठों को सुकून पहुंचाने के लिए लगाए जाते थे और पट्ठों में एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन टीके से शामिल किया जाता है जो वक्ती तौर पर उनके पट्ठों को सुन्न किया जाता है, लेकिन साथ ही उससे मुसलसल इस्तेमाल से ये पट्ठे सुकड़ भी जाते हैं और इस तरह गर्दन पतली और लंबी दिखाई देने लगती है। यूं कुछ ख़वातीन की गर्दन प्लास्टिक की गुड़िया जैसी नजर आती है। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि जो आपको अल्लाह ताला ने जैसा नेचुरली बनाया आप उसको लेके वैसे ही बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतनी सर्जरीज करवाने की, क्या ज़रूरत है इतने आर्टिफिशियल तरीकों के ऊपर जाने की। और तमाम लोग एक जैसे नहीं लग सकते, तमाम इंसान जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है और यही इंसानों की खूबसूरती है। बिल्कुल, अब आपको बताती चलो इंसान जो है वो कभी कभी शरारतें भी कर जाते हैं और वो शरारतें उनको महंगी भी पड़ जाती है। और ऐसी एक नौजवान के बारे में आपको बताती चलूँ कि जो कि जेनवा में एक फाउंटेन के करीब गया और फाउंटेन के करीब जाना उनको इतना महंगा पड़ गया कि वो उसके बाद वो अस्पताल पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ? अस्पताल कैसे पहुंचे जी? वो बहुत ज़्यादा करीब जब फाउंटेन के पहुंच गए तो क्या हुआ, पानी के दबाव से वो हवा में उड़ने लगे और हवा में उड़ने के बाद वो फ़ौरन जो है वो कंक्रीट के ऊपर गिरे और उसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। लेकिन इसके बाद हमें फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं मिली कि उनकी कैसी तबीयत है, किस तरीके से वो जो है वो ठीक हुए और क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो काम इंसान नहीं कर सकते वो रोबोट कर लेते हैं और इसी तरीके का एक रोबोट तैयार किया गया ऑस्टिन में और इस रोबोट स्टार्टअप में ये रोबोट तैयार किया गया और ये हर वो काम कर सकता है जो किसी भी इंसान को मुश्किल लगता है और ये रोबोट तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभा सकता है। अब जो मुश्किल काम आपको लगते हैं वो आप सोचें और मज़ीद इस रिपोर्ट के बारे में जाने पहचाने तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, और रंग बिरंगी मछलियाँ जो हैं वो दुनिया में बहुत ही खूबसूरती जो है वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने लगी हूँ जो कि
बदसूरत तरीन जो है वो मछली है और उसका टाइटल उसने अपने नाम किया है। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट, अगर आप खूबसूरती की बात करते हैं तो उसकी तरफ उसके साथ जो है उसकी अल्टरनेट की भी बात करते हैं और उसकी जो काउंटर चीज़ है उसकी भी बात करते हैं। रंग बिरंगी मछलियाँ जो है वो अपनी खूबसूरती के बायस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं, लेकिन दुनिया में एक मछली ऐसी भी है जिसने दुनिया की बदसूरत तरीन जानवर होने का टाइटल अपने नाम रखा है और ये ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानियों में पाई जाने वाली ब्लू फिश जो है वो दुनिया की बदसूरत तरीन जो है वो मछली है। और ये आपको नज़र आए, लेकिन मुझे तो ये भी बड़ी क्यूट सी लग रही है और ऑफ कोर्स हर एक के देखने का अंदाज़ अलग होता है। फ्रांस की लिचोकेट एयरपोर्ट है जो कि एक रिजॉर्ट के करीब है और ये समंदरी रिजॉर्ट है, बहुत ही शानदार किस्म के एयरपोर्ट है। इसको अब शाही मंजूरी के बाद चेंज कर दिया गया। इसका नाम मलका एलिज़ाबेथ दोम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आन जहानी उनके नाम पर जो है ये कर दिया गया। मलका एलिज़ाबेथ दोम के नाम से अब ये एयरपोर्ट जाना पहचाना जाएगा। लिचोकेट पैरिस प्लेट जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा और अब इस एयरपोर्ट का नाम होगा न्यू मलका एलिज़ाबेथ 2 पैरिस प्लेट। इसी तरीके से देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनमें मुख्तलिफ शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम कोई रोड कर दिया जाता है, कोई स्क्वायर उनके नाम कर दिया जाता है, या किसी इमारत का नाम जो है वो उनकी उस पर रख दिया जाता है। तो ये खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन जरिया है। सो अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। खबरों का सिलसिला खत्म हुआ, हमारे से गेस्ट मौजूद हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। दो लेजेंड्स को इनवाइट करें। माय पर्सनल फेवरेट रुबीना अशरफ, थोड़ी सी सीरियसनेस हम डाल सकते हैं, सुपरस्टार बुशरा अंसारी, ऐसा करते कि मैं और रुबीना लड़ पड़ते हैं। कई दफा जेन्युइन भी होते हैं जो कि गोल्डन टाइम और बेस्ट टाइम। किसी ड्रामे को रिव्यू कर रहे हैं तो इनका एक बैकग्राउंड है। एक्टिंग का टाइम आप कैसे निकाल रही हैं? बिकम सो बिग। चल चलिए दुनिया दियो से नुकरे जिथे बंदा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेरा ख्याल है आप सबके दिल में भी है। याद से देखिएगा स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 आसिम चवाना के साथ ऑन PTV होम। सितारों का जहां। वंस अगेन वेलकम बैक। और जब हम अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पीना जो है इसी से हमारी अच्छी सेहत जो है बरकरार रहती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी शामिल होते हैं और वो है आपकी मेंटल हेल्थ कितनी बेहतरीन है, आपकी इर्द गिर्द का लाइफस्टाइल कितना बेहतरीन है और आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, वो सब जो है वो आपकी अच्छी सेहत के ज़ुमरे में आता है। एग्जैक्टली। और सेहतमंद ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, एक मुतवाज़न खुराक, तर्ज़ ज़िंदगी आपका क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखना है और इंसान कैसे एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात एक ऐसा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे आज अपने मेडिकल साइंस की दुनिया में, जिस पर बहुत अरसे से रिसर्च वर्क चल रहा है। और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारे सैयारों सितारों पर पहुँचने की कोशिश चल रही है, मुख्तलिफ सैयारों को एक्सप्लोर करने और वहाँ पर ज़िंदगी बसाने की कोशिश चल रही है, जहाँ पर रोबोटिक्स और AI की टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वहीं पर दो चीज़ें बहुत कॉमनली हमें नज़र आती हैं। दैट वन इज़ स्टेम सेल एंड सेकेंड वन इज़ हम लोग देखते हैं कि दुनिया का फासला जो है, ये लूप होल्स तलाश करने की जो जंग है वो भी चल रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे टाइम ट्रैवल जो है उसको कम किया जा सके। और इसकी बेहतरीन मिसाल यूँ दी जाती है कि एक ये कपड़ा मौजूद है, अगर इस कपड़े को यहाँ से गैप डालकर इन दो सिरों को जोड़ दिया जाए तो इसका ट्रैवल कम हो जाता है। तो ऐसे लूप होल्स दुनिया में तलाश किए जा रहे हैं, इस पर भी रिसर्च चल रही है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल के हवाले से भी, और इसी पर बात करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्चर और अरसा दराज से इस स्टेम सेल पर भी काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये स्टेम सेल के ऊपर ही बात करते हैं, फिर थोड़ा सा इंसानी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, वो तो अनलिमिटेड टॉपिक है, वो चलता रहेगा। सर एग्जैक्टली पाकिस्तान में स्टेम सेल का क्या काम चल रहा है?
دیکھیں اسٹیم سیلز بیسکلی سب سے پہلے تو ناظرین کو بتانا کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ اسٹیم سیل بلڈنگ بلاک ہے باڈی کا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک سیل سے پیدا ہوتا ہے اینڈ دیٹ سیل از اسٹیم سیل, اور باقی تمام سیلز اس سیل سے بنتے ہیں. تو اب پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی سیلز اسٹیم سیلز ہمارے ہر آرگن میں رکھے ہیں. دل کے اپنے اسٹیم سیلز ہیں, گردے کے اپنے ہیں, دماغ کے اپنے ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی بیماری ہو یا چوٹ لگے تو یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس جگہ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ کام ہے ریپیئر اینڈ ریجنریشن. تو اس کی ریسرچ جو ہے 3 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا چل رہی ہے, اور اب ہم اس کو کہتے ہیں فرام بینچ ٹو بیڈ سائڈ, یعنی وہ ریسرچ سے اب مریضوں تک بھی پہنچ گئی ہے. یعنی کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ہم اسٹیم سیلز کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ کا سوال کہ کیا پاکستان میں اس کے اوپر ہمارا جو ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ریجنریٹیو میڈیسن, یہ تقریباً 10 سال سے اسی فیلڈ کے اوپر کام کر رہا ہے. ہمارے پاس پوری ٹیم ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل. اس میں ہماری جو کولیبریشنز ہیں وہ ٹرکی اور USA کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی لیب ہے جس کو GMP کہا جاتا ہے, GMP اسٹینڈرڈس کے اوپر وہ کام کرتی ہے. اٹ از دا فرسٹ ان پاکستان, اور ہم نے یہ ٹرکی کے ایک اشتراک سے یہ بنائی ہے. اور اس میں ہم لوگ ریسرچ کو اب الحمدللہ وہاں لے گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لانگیویٹی کی. سو ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے, لائک اسٹیم سیل جو ہے اس کے اوپر اب کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیں اسٹیم سیلز تقریباً 100 سے زیادہ بیماریاں ہیں انڈیویجول جن میں کہ ان کا رول اب اسٹیبلش ہو چکا ہے. جیسا کہ گھٹنے کا درد ہے, کمر کا درد ہے, گنٹھیا ہے, اس طرح کی جو دردوں کی بیماریاں ہیں, مسکولوسکیلیٹل کہتے ہیں اس میں بہت اچھا رول ہے. پھر جو خون کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بڑا اچھا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں, گردے کی بیماریاں, پھر دماغی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, جیسے فالج ہو گیا, یا کچھ بچوں کو آٹزم ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے پہلے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن ہم اسٹیم سیلز کے ذریعے بہت افیکٹولی اس کا علاج کر رہے ہیں. تو آٹزم کا تو سر ابھی بھی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی تھیراپیز ہی چل رہی ہیں فی الحال. ایسے ہی ہے. تو ہمارے سینٹر پہ ہم لوگوں نے اب ہمارے پاس نیشنل انٹرنیشنل دونوں جگہوں سے بچے آ رہے ہیں. اب کیا ہے کہ آٹزم کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی. پہلے بچے ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے تھے. ہم بیچارے بچوں کو کہ بھئی وہ اٹینشن نہیں کر رہے, ہم ان کو مارتے رہتے تھے, ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے. لیکن اب پراپرلی ڈائگنوز ہونا شروع ہو گیا ہے, ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا ہے, ڈاکٹرز بھی اچھا ڈائگنوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹس اب جلدی شروع کر رہے ہیں اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اب ہمارے سینٹر پہ بھی یہ ہے کہ ہم بچوں کو ارلی آن ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر ان کا ریہیب کا جو پلان جسے ہم تھیراپیز کہہ رہی ہیں تھیراپیز ہوتی ہیں, اور پھر ہم اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سو ابھی تک آپ کی کوئی ریکوری کیس آیا ہے آٹزم؟ جی کافی سارے. ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر آٹزم یعنی کہ بہتر ہونا شروع کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی یہ اسی سے کنٹینیو کریں گے کہ اسٹیم سیل سے کس طریقے سے علاج ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ساری بیماریاں ہیں, بیک بون کا پین ہے یا جوائنٹس کا پین ہے, وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے بیماریاں ہیں, لیکن اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے اسٹیم سیلس کے ذریعے؟ ویری گڈ کویسچن. اب کیا ہے کہ جنرلی ہم ان بیماریوں کے لیے کیا جو 2 فارمز آف ٹریٹمنٹس ہیں, یا تو ہم ان کو کوئی دوائی دیں گے یعنی ڈرگز ہیں, میڈیسنز ہیں, یا ہم سرجری کریں گے. یہ 2 فارمز آف ٹریٹمنٹس رہی ہیں. لیکن اب ایک نئی فارم آ گئی جس کو ہم ریجنریٹیو میڈیسن کہتے ہیں. اس ریجنریٹیو میڈیسن کے اندر ہم مریض کے اپنے سیلز لے کے, اب مختلف جگہ ہیں جہاں پہ ان کے سیلز کی مقدار پوری زندگی بہت اچھی رہتی ہے, جس میں بون میرو ہے, ہمارے فیٹ سیلز ہیں, ہمارے بلڈ کے اندر بھی اسٹیم سیلز پائے جاتے ہیں. تو ہم وہاں سے وہ سیلز لے کے جس آرگن کے لیے اسپیسیفک چاہیے ان کو اس طریقے سے ایکٹیویٹ کر کے وہاں پہ انجیکٹ کر دیں گے. جیسے ہم گھٹنے کی مثال لے لیتے ہیں. گھٹنے کی جنرلی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر گھٹنا تبدیل کروانا پڑتا ہے, نی ریپلیسمنٹ جسے کہتے ہیں. اسی طرح بہت بڑی سرجری ہے, اکثر لوگ وہ کروانا نہیں چاہتے, اکثر لوگ انفٹ ہوتے ہیں کیونکہ عمر کے بڑے حصے میں جا کے آتی ہے. تو ہم مریض کے اپنے اسٹیم سیلز لے کے ان کو ایکٹیویٹ کر کے گھٹنے میں ایک انجیکشن سن کر کے ایک انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں, جس سے انہیں کارٹلیج ری گرو کرتا ہے, جس سے ان کا تکلیف چلی جاتی ہے, جس سے ان کا جو موومنٹ ہے وہ واپس آ جاتی ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ علاج ہے, مریض کو کوئی سرجری نہیں کرنی پڑتی, اس کا کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے, یعنی آپ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد اسی دن آپ گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فیٹی لیور اس سے کیور ہو جاتا ہے, اینڈ سیکنڈ کویشچن یہ کہ جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں کیا ہم اس کو بھی اسٹیم سیلز والی ہی پروسیس میں شامل کر سکتے ہیں؟ جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کریں, جی ہم تو کوشش یہ ہے کہ ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جانے نہ دیں مریض کو, ہم ایسی اسٹیج پہ ان کو ڈائگنوز کر لیں, کیونکہ اگر بالکل اینڈ اسٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ گردہ یا جو لیور ہے وہ بالکل سکڑ گیا ہے, تو اس میں اوبیسلی اسٹیم سیلز کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. اب اس کے لیے نئی ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں, جین تھیراپی کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن جب اسٹیم سیلز کو چاہیے کہ کچھ نارمل ٹیشو اویلیبل ہو جس کو ریجنریٹ کر سکے. اگر تمام جو ہے سکڑ گیا ہے, فائبروز ہو گیا, تو پھر اسٹیم سیلز کا اتنا اچھا رول نہیں ہے. لیکن آپ کا جو سوال فیٹی لیور کے اوپر آج کل ہم بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سمجھیں کہ جو ہماری
کئی بیماریوں کا جس میں شوگر شامل ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول, سرٹن بہت جی ساری کولیسٹرول کی چیزیں, جو بیماریاں ہارٹ ہیں, ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیز, وہ فیٹی لیور سے شروع ہوتی صحیح ہے. بات ہے. تو جو سب سے پہلی چیز ہم اسکرین کرتے ہیں اپنے سینٹر پہ وہ فیٹی لیور ہی ہے کہ ہم, اور یہ بڑا آسان ہے, ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے انسان کے فیٹی لیور کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اسی میں ایڈ کر لیں کہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو ہے اسٹیم سیل ورکنگ میں ہیں. بالکل ہے جی, بالکل ہے. بلکہ جو اگر میں کہوں کہ جو سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اسٹیم سیلز کی اور جو شروع بھی وہ دل کا جو دورہ پڑتا ہے, ہارٹ اٹیک, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوئی تھی. اور یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ٹرائل کچھ سال پہلے, 2 سال پہلے کنکلوڈ ہوا ہے, اس کو بیمی ٹرائل کہتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اسٹیم سیلز کے ذریعے نہ صرف ہم مریض کی جو بیماری کے اثرات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں, بلکہ جو ہارٹ جو کہ پہلے کام کرنا چھوڑ گیا وہ دوبارہ کام بھی کر سکتا ہے اسٹیم سیلز کے ذریعے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا, جب اس ریسرچ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ کی باڈی کے کچھ اسٹیم سیل ہوتے ہیں اور کچھ ایریاز میں نہیں ہوتے اسٹیم سیلز. لائک کس طریقے سے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا, کہ اب یہ ناخن ہے تو آپ کا ناخن کٹتا ہے, اس کا اسٹیم سیل ایکٹیو ہے, یہ واپس نکلتا ہے. بال ہیں آپ کے, وہ واپس نکلتے ہیں, لیکن آپ کے دانت کا اسٹیم سیل جو ہے وہ نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ کا دانت دوبارہ نہیں نکلتا. اور اسی طریقے سے آپ کی باڈی کا کوئی آرگن اگر وہ کٹ جاتا ہے تو وہاں سے اسٹیم سیل دوبارہ گرو ہو کے وہ آرگن نہیں کر سکتا. تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی ریسرچ چل رہی ہے؟ بالکل چل رہی ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہاں اسٹیم سیلز نہیں ہیں. سرٹن ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اسٹیم سیلز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ساری زندگی بہت صحیح رہتی ہے. جیسے آپ نے بالوں کا ذکر کیا, آپ نے ناخن کا ذکر کیا, پھر ہمارا جو خون بنتا ہے ہمارے جسم میں وہ ساری زندگی چلتا ہے. اگر وہ نہیں بنے گا تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ اسٹیم سیلز نہیں ہوتے. اسٹیم سیلز ہر آرگن میں موجود ہیں, ان کا ایک لمیٹڈ رول ہے. تو ان کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہی ہے کہ اب اسپیشلی سرٹن بیماریاں ایسی ہیں جس میں کہ آپ کے اپنے اسٹیم سیلز, بیماری کا لیول زیادہ ہے اور اسٹیم سیلز کی مقدار کم ہے, تو اب ہمیں ان کو سپورٹ دینی ہے. تو ہمیں اس کو ایگزوجنس یعنی باہر سے اسٹیم سیل کو ہمیں انجیکٹ کرنے پڑیں گے تاکہ ان کی ایکٹیویٹی کو بڑھایا جا سکے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جیسے ہماری بڑھتی عمر کی وجہ سے ہمارے اسٹیم سیلز کی پاور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم بوڑھے ہوتے ہیں. ایجنگ کا جو پروسیس ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے اسٹیم سیلز, اگر ہم اسٹیم سیل کو ایکٹیو رکھیں تو ہماری ایجنگ کا پروسیس بھی ریورس ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بلکہ اسی مہینے کے جو جرنل آف نیچر کے اندر ایک ہارورڈ کے سائنٹسٹ ہیں ڈیوڈ سنکلیئر, ان کی ریسرچ پبلش ہوئی ہے جس میں انہوں نے سرٹن مالیکیولز ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہم ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. سو دس از ویئر دا ریسرچ از گوئنگ. اوکے, ہم فیٹی لیور کو ڈسکس کر رہے تھے, اسی کو اگر کنٹینیو پلیز. جی, تو اس میں جو میں آپ سے فیٹی لیور کی جو بات کر رہے تھے, تو ہماری باڈی کے اندر میٹابولزم چل رہا ہے اور فیٹی لیور کی وجہ سے وہ میٹابولزم ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم. اور یہ سمجھیں کہ کافی ساری بیماریوں کا روٹ کاز ہے, یہاں سے وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں, جس میں آپ نے جب ذکر کیا دل کی بیماریاں ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو جو اپیرنٹلی ہیلدی لگتے ہیں ان کو ہم بڑے ارلی سٹیج پہ اسکرین کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آج کل جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کو پریونشن کی طرف جانا چاہیے انسٹیڈ آف ٹریٹمنٹ. کہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو لازم بات ہے کافی خرچہ کرنا پڑے گا, اس کے اپنے تمام مطلب اس کے ساتھ لوازمات ہیں. تو بجائے سے کہ آپ وہاں جائیں, آپ پریونشن پہ جائیں کہ آپ کو ڈیزیز ہو ہی نہ. اور ابھی پوری دنیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم پریونشن پہ نہیں جائیں گے تو جو ٹریٹمنٹ کاسٹ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا, یعنی آپ نہیں ٹریٹمنٹ کر سکیں گے سب کی. اس کی ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گا جو کہ کووڈ کے اندر آپ کو نظر آیا کہ ڈیزیز برڈن اتنا بڑھ گیا کہ پوری دنیا کے لیے مشکل تھا کہ ان سارے مریضوں کو کور کر سکیں. ٹھیک ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ ڈفرینٹ طریقے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکن برن ہو جاتا ہے یا فیس ڈیمیج ہو جاتا ہے, کیا ان کو ریکور کرنے کے لیے بھی یہی پروسیس استعمال ہو رہا ہے جس میں کاسمیٹک سرجریز بھی آ جاتی ہیں؟ دیکھیں کاسمیٹک سرجری تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن اگر ہم برن کی بات کریں تو ان برن کے پیشنٹس کو ہم اب بچا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا اگر تھوڑا سا بھی برن ہو جائے, سرٹن 30% 35% باڈی کا ایریا برن ہو جائے تو ان کی بہت زیادہ ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سے ڈی ہائیڈریشن کا چانس ہے. تو اب ہمارے پاس ایک اسپرے گن ہے, اس میں ہم اسٹیم سیلز ڈالتے ہیں جو کہ جہاں جہاں پہ برن ہوا ہے اس ایریا کے اوپر اسپرے کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کی نیچرل اسکن واپس آ جاتی ہے, نیچرلی اس کو دوبارہ ریکور کیا جاتا ہے. تو اب کیونکہ یہ صرف برن کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو جو آپ نے سوال کیا کاسمیٹکس میں اس کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا. اب جو ریجنریٹو میڈیسن ہے, اسٹیم سیلز ہے, اس کی ایک بہت پاپولر اپلیکیشن جو ہے وہ کاسمیٹکس کے اندر ریجنریشن, جو ریجوینیشن, اسکن ہو گئی, ہیئر ہو گئی, تو مطلب اسکن ڈیزیزز کا بہت اچھا کیا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ ایسی بیماریاں جن کا ہم نے ذکر کیا جو چاہے فیٹی لیور یا کسی بھی وجہ سے وہ انہیریٹڈ ہوں
اور اس انہیریٹڈ بیماریوں کو حل کرنے کے لیے کیا یہ کارآمد ہے، اور اس میں خاص طور پر دو چیزیں ہمارے سامنے دو نہیں بے شمار آتی ہیں اگر میں کچھ مینشن کر دوں. ایک تو شوگر، دوسری گلوکوما، تیسری ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کے کیسز، اور پھر سب سے زیادہ جو مسائل ہمیں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو. سو خون کی بیماریوں کو بھی کیا حل کرنے کے لیے کارآمد ہو رہا ہے؟ آپ نے دو تین مختلف باتیں کر لیں کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں ان کے لیے جو اب لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از کالڈ جین تھراپی، کہ جو جین ڈیفیکٹ ہے ہم اس جین ڈیفیکٹ کو ٹھیک کریں. وہ تو بون میرو کے تھرو نہیں مطلب ہم وہ ایک دیر از اے سرٹن ٹریٹمنٹ جس میں کہ ہم آپ کا جو بون میرو بھی لے سکتے ہیں بلڈ سے لے کے، ہم وہ سیلز جہاں پہ جین ڈیفیکٹ ہے اس کو ہم لوگ ریپیئر کریں گے اور پھر واپس اس کو انجیکٹ کر دیں گے تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ صحیح جین جو ڈیفیکٹو جین ہے اس کو ختم کر کے صحیح جین بنا سکے. اب اسی کی ایک ایگزامپل آپ نے تھیلیسیمیا کی دی. تھیلیسیمیا از اے جینیٹک ڈس آرڈر، تو اس کے اندر ویسے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ مہنگا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ اس میں کیمو دینی پڑتی ہے جس میں کہ جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اب پھر جین تھراپی کے ذریعے، اور اس کی اٹ از ویری نیئر FDA اپروول. ابھی انہوں نے 2 سینٹرز پہ اسٹینفرڈ کے اندر اور جانس ہاپکنس کے اندر یہ ریسرچ کی ہے جس کے اندر یہ جین تھراپی کے ذریعے اب ان تمام بچوں کو ہم کمپلیٹ کیور کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، یعنی ان کو پھر ساری زندگی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یوزلی اب جس طریقے سے ہم بات کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں کی بات کریں اور ان کی کیور کی بات کریں، لیکن کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، اور شروع میں ہی ہم نے بات کی کہ ہیلدی لائف اسٹائل آپ کس طریقے سے گزار سکتے ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں آج کل ہم بات ہی کرتے ہیں اینٹی ایجنگ اور لانگجیوٹی کی جو آپ بات کر رہی ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از یور لائف اسٹائل. کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے، اگر آپ کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے آپ جو مرضی ٹریٹمنٹ کرا لیں آپ کے اوپر بیماری یا ایجنگ کے اثرات آئیں گے. تو ہمارے سینٹر پہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، کوئی مریض آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں. ہم ان کا میٹابولک پروفائل، ان کی جینیٹک پروفائل اور ان کی ایپیجینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ ڈیزیز اسٹیٹس میں کہاں پہ ہیں، ان کی ایجنگ کتنی فاسٹ سلو ہے. جیسے ہمارا جو ایپیجینیٹک ٹیسٹنگ ہے اٹ از دا موسٹ ایڈوانسڈ ان دا ورلڈ. ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کا ایک بلڈ سیمپل لیں گے اور اس کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی بایولوجیکل ایج کیا ہے، یعنی کہ آپ کی کرونالوجیکل ایج ہے، آپ کتنے 20-25 سال کے ہیں، اور پھر آپ کی ایجنگ کتنی تیز ہو رہی ہے. تو وہ ہمیں بتائے گا جیسے کہ آپ جیسے 30 ایئرز ہے تو یور ایجنگ 5 years فاسٹر دین یو شوڈ، یعنی آپ 5 سال زیادہ ایج کر گئے ہیں اپنی کرونالوجیکل ایج سے. تو اب ہم وہ ٹریٹمنٹس کریں گے اسپیسیفکلی ٹیلرڈ ٹو یو. دس از کالڈ پریسیجن میڈیسن، جو کہ اسپیسیفکلی آپ کے لیے بنی ہے، یعنی جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے اوپر یا میرے اوپر نہیں اپلائی کی جا سکتی. تو اسپیسیفکلی پھر ہم وہاں پہ کریں گے تاکہ ہم مریض کو ہیلدی ایجنگ، اینٹی ایجنگ کی طرف لے کے جائیں. اچھا، اور یہ ابھی تک اس کی ریسرچ ہی چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ نہیں، اس میں یہ کافی سینٹرز ہیں، اس پہ ہو رہا ہے، US کے اندر ہو رہا ہے، ہم یہاں سے کر رہے ہیں، دبئی کے اندر سینٹر ہے ایک ایون کلینک کے نام سے، وہاں پہ یہ بڑی اس کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں. اوکے، اور یہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے آپ نے ذکر کیا US کا، وہاں پر اپروولس مل رہی ہیں FDA کی طرف سے، اور ابھی وہاں پر بھی 2 اسٹیٹس میں یا 2 یونیورسٹیز کے تھرو یہ ہو رہا ہے. تو یہ کتنا ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ٹریول کرتے کرتے ڈیولپنگ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی عام ہو جائے اور ملے؟ دیکھیں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اندر، کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے ویری سمپل پروسیس. جو ریسرچ کا پروسیس ہے وہ سال چل کے اسٹیبلش ہوتا ہے. اس میں ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے کہ جو ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں وہ سیف ہے، کہ مریض کو اس سے کوئی اس کی جان کو یا صحت کو خطرہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ افیکٹو بھی ہونی چاہیے. تو اسٹیم سیلز 3 decades آف ریسرچ کے بعد اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ سیف ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے افیکٹونیس جو ہے وہ اس کی ڈوز کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ یہ چیز اویلیبل ہے، بہت زیادہ ممالک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ان چند سالوں میں جو کمنگ ایئرز ہیں آپ دیکھیں گے اٹ ول بی ایٹ دا فور فرنٹ. جنریٹو میڈیسن کے ذریعے ہی تمام ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو آٹزم کی بہت ساری انڈیکیشنز آتی ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل سنتے ہی نہیں، آپ کو رسپانس نہیں دے رہے ہوتے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. کچھ بچے ہیں جو بولنا بہت لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں، 5 سال کی عمر ہوگی یا 7 سال کی عمر ہوگی. کیا وہ بھی آٹزم کی ہی امبریلا کے انڈر آتے ہیں؟ نہیں، اگر بچے آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، پھر ہم ان کو آٹزم نہیں ڈکلیئر کرتے. ان کے سرٹن ڈیولپمنٹ ڈیلیز ہو سکتے ہیں. بولنے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ بات نہیں کر پاتے نا جو بچے، بات نہیں کر پا رہے نا، لیکن آئی انٹریکشن ہو رہی ہے، بات نہیں کر پا رہے. وہ پھر مطلب وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ اسپیسیفکلی آٹزم نہیں ہے. آٹزم کچھ ہال مارکس ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہیں اس کے. اب یہ بڑا اسٹیبلشڈ ہے، اس کے اندر ایک انٹرنیشنل ٹولز کارز ہے، DSM-4 ہے، جس کے ذریعے ہم لوگ یہ ان کی
डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम है उनका, हमें पता चलता है कि क्या वो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में है या नहीं है, अगर है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस लेवल पे, किस लेवल के ऊपर है, और उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट की जाती है। एट टाइम्स हमारे पास बच्चे आ जाते हैं जो कि मिस डायग्नोज होते हैं, ठीक है, कि उनको ऑटिज्म लेबल किया होता है लेकिन ऑटिज्म नहीं होता, और उल्टा भी आ जाता है कि उनको कुछ और डायग्नोज किया होता है लेकिन ऑटिज्म होता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you बात for करके, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो बहुत अच्छा लगा इसको डिस्कस करके भी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आपको पता है कि सुबह पाकिस्तान में हमारे पास मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद होती हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं समझ नहीं आ रही कि उनके बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे इख्तिताम करूँ, क्योंकि बहुत सारी खसूसियात हैं इनकी। इनके बारे में आपको बताती चलूँ, अदीब भी हैं, मायानाज़ सहाफ़ी भी हैं, इल्म और इल्म दोस्त शख्सियत भी हैं, और इसके साथ साथ इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और साथ साथ आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं। डेफिनेटली, ये तो एक तारुफ हो गया रुशना की तरफ से, लेकिन ख़वातीनो हज़रात मुल्क के तालीमी निज़ाम को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन शख्सियत का ताल्लुक कल्चर से भी है, और कल्चर और हमारी तालीम को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या खूबसूरत इम्तिज़ाज सामने आएगा, क्योंकि हमारी कल्चरल बेल्ट जितनी खूबसूरत है, स्टार्टिंग फ्राम गिलगित बल्तिस्तान टू सिंध, और वो उसमें तमाम तर सूरत हाल उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनी तौर पर वन ऑफ द ग्रेट एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली, कल्चर को फ़रोग़ देने में बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निगरान वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वाराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। मेहरबानी सर, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए सर, बहुत शुक्रिया आपका फिर भी वक्त निकालने के लिए, क्योंकि आई नो कि बहुत सारी मसरूफियात हैं। बहुत है, आप बस हमें बुलाते रहे, हम आते रहे। इंशाल्लाह सर, सिलसिला डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूरी है सर। सर, बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जब आपने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री संभाली, सो आपको आते साथ ब्रीफिंग्स भी दी गई होंगी डेफिनेटली, आप इस सेटअप में किन चीज़ों के ऊपर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और क्या वो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? आपका शुक्रिया फिर एक दफ़ा। बेसिकली बात यह है कि हमें तो कुछ दिन हुए हैं जी, और वज़ीर आज़म काकर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद किया है। अब बात यह है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, और मुझे ब्रीफिंग भी दी गई है, 3, 4, 5 दिन हुए हैं। अब बेसिकली हमारे मसाइल बहुत पुराने हैं जी, और वो मसाइल 1-2 दिन या 3 महीने में ठीक नहीं हो सकते। हम कोशिश करेंगे, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अच्छी बुनियाद डाल के जाए जी। अगर हमने बुनियाद डाल दी तो वो उसका परवान चढ़ता अच्छा फल मिलेगा। मैंने जब डिपार्टमेंट की मीटिंग की, आपको पता है इस वक्त 18 तरमीम के बाद तो सूबों को तालीम का शोबा है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि हम जामियात को भी छोड़ दें। आपको पता है कि हैक हमारा इदारा है, वो उनकी पूरी माली मदद कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मयार तालीम जो है वो उसको दुरुस्त करना होगा। सही। अब उसके लिए मैंने अपने शोबे के तमाम इदारों को कहा, उनकी तो 2-3 घंटे की ब्रीफिंग थी, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अब एक इदारे में जाऊंगा और वहाँ ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग करूंगा, देखूंगा जाकर, क्योंकि मैं एजुकेशन पर भी मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, किसी वक्त काम भी किया है, तो मुझे पता है कि मसाइल क्या होते हैं। मैंने जैसे ही चार्ज लिया, मैं यहाँ F6 के स्कूल में चला गया, प्राइमरी स्कूल में, और फिर बहुत दुख हुआ कि उस स्कूल की जो हालत थी, तो उनको मैंने कहा कि भाई ये मसाइल हल होने चाहिए, 8 दिन के बाद फिर आके देखूँगा। F6 का स्कूल की अगर ये हालत है तो बाकी तो मज़ाफ़ात में मुझे जाना पड़ेगा। तो हमने जाना छोड़ दिया है, हमने सरकारी स्कूलों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। अब हमारे पास प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो हर आदमी चाहता है कि देखिए हमने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की, तो उस वक्त क्या उसका मयार था, और जो भी इस वक्त बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे हैं वो भी इन स्कूलों से आए, तो कभी हमने जाके देखा है कि हमारा स्कूल किस हाल में है? नहीं। या किसी ओहदे पे जो आदमी पहुंचता है तो उसने देखा है कि स्कूल की हालत क्या है या मैं उसको क्या कर सकता हूं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बीमारी पुरानी है, तो उसको हम दूर भी करेंगे, उसके लिए दवा भी मखसूस करेंगे। बेहतरीन सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप तालीम के शोबे पे रिपोर्टिंग भी करते रहे सहाफ़त के ज़माने में, और इल्म अदब से भी आपका ताल्लुक़ है, तो बताइएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला क्या आपको नज़र आ रहा है?
اب دیکھیں نا اس پہ بات کریں گے تو بات دور تک چلی جائے گی. بالکل میں ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا. وہ جو کر گئے وہ ان کی، ہم جو کریں گے ایک بنیاد اچھی ڈالیں گے. تو سب سے بہتر جو سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پھر ہمارے 80% لوگ ایک غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اب ہمارے ترقی کا راستہ فقط ایک ہے، تعلیم تعلیم تعلیم. جی اگر تعلیم کو درست نہیں کیا گیا تو مسائل پھر بہت بڑھ جائیں گے. سو اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی، اب جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جو جا نہیں رہے، ہمیں بچیوں کی تعداد بھی ہے اور اس میں کوئی صحیح اعداد و شمار ہمیں نہیں ملتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کوئی کہتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے صوبوں سے، میں نے سوچا ایک میٹنگ بلائی جائے کہ بھائی دیکھیں کہ کتنے بچے ہیں اور اسکولوں کی حالت زار. اگر میں نے اسلام آباد کی بات کی تو یہ پنجاب میں بھی دیکھوں گا جا کر، چاہے وہ ہمارے جوڈکشن میں نہیں آتے ہوں لیکن جانے سے ایک فرق پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ. اور ہم ان سے بات بھی کریں گے کہ بھائی اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. وفاق آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ کا جوڈکشن ہے 18 ترمی کے بعد، لیکن اس ملک کی ترقی سوائے تعلیم کے سوا نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اگر تعلیم اچھی ہے، وہ آگے آتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں کافی کام کرتا ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا سر، ایز اے رائٹر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پھر اس کے بعد صحافت کی دنیا میں اتنا وقت گزارنے کے بعد بہت سارے سیکٹرز، مختلف شعبہ زندگی سے آپ کے معاملات رہے، تعلقات رہے، ملاقاتیں آج تک چل رہی ہیں. پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے تعلیم و تربیت گنی جاتی تھی. اب تعلیم پھر بھی کہیں کہیں موجود ہے لیکن تربیت کا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا. تو یہ سر تربیت کو اور اخلاقیات کو اجاگر کرنے کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کو لانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنے کی بھی مزید ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ نے تربیت کی بات کی تو کسی زمانے اسکول ٹیچرز کو بھی ٹریننگ ملتی تھی. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے ہائی اسکول میں تو وہ بی ٹی کے آتے تھے، ان کو پریکٹس کی جاتی کہ آپ آگے لیکچر ایک پیریڈ لیں. تو ہیڈ پرنسپل آ کے پیچھے بیٹھتا تھا اور پھر وہ ٹیچر جو وہ ایک پیریڈ لیتا تھا اور وہی اس کا ایگزام ہوتا تھا کہ بھائی اس کو وہ مارکس دیتا تھا. اب ٹریننگ کا سلسلہ ہمارے پاس نہیں، میرے خیال میں سارے پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچرز کی یہ حال ہے، اگر وہ اسپیلنگ کوئی غلط لکھتی ہے تو بچہ اسی کو فالو کرے گا. مجھے فالو نہیں کرے گا. میں 10 دفعہ اس کو بچے کو کہوں کہ نہیں یہ اسپیلنگ ہے، وہ کہے نہیں کیونکہ اس کے ٹیچر نے بتا دیا. ہاں ٹیچر ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہے. اب یہ ایک اتنا خوفناک مسئلہ ہے. لیکن میں پھر بھی آ کر سرکاری اسکولوں پہ کروں گا کہ ہمیں سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنا ہے. معیار تعلیم، قابلیت وہیں سے آئے گی، بچہ وہیں سے سیکھے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے آئیڈیل ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے، جوتے پہ ان کی پالش ہوتی تھی تو ہم بھی صبح وہ خود پالش کرتے تھے. مجھے یاد ہے والدین کہتے بابا اپنا جوتا، اور روز صبح کو خود پالش کرنی پڑتی تھی، پینٹ کو استری کرنی پڑتی تھی. یہ بچہ خود سیکھتا تھا. میرے خیال میں وہ چیزیں ختم ہو گئی. اگر کسی اسکول میں بچہ 3 دن کپڑے پہن کے آ رہا ہے تب اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں کیا، کیونکہ اس کا وہ جو ٹیچر ہے وہی شلوار قمیص اور جوتی پہن کے آتا ہے تو بچہ کیا سیکھے گا. بالکل ایسے. سر نئے دور کے ساتھ بہت ساری نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور اس میں ٹیکنالوجی کا اضافہ جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی رہ چکے ہیں اور کتاب سے بے شک دوستی جو ہے وہ بہترین چیز ہے اور آپ ایک عدد کتب میلہ بھی کروا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. میں ایک بات بتاؤں کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں. میں نے کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ میں کام کیا تو میں نے وہاں وہ جو ہمارے قبائل ہیں جو بیچارے بنجارے قسم کے ہیں تو میں ان پر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں میں نے. وہ انگلش، اردو اور سندھی میں یوٹیوب پر ہیں. تو میں تمام علاقوں میں گیا تھا. مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی حالت بہت خراب ہے اور ان کی پینے کا صاف پانی ہو، ایڈوکیشن ہو، صحت ہو، اس کے لیے حکومت کا کام کر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم ہمارے مذہب میں بھی ہے اقرا، اور حکومت کا بھی اولین فرض ہے
کہ بچے کو تعلیم مفت دے. بالکل. اب یہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے وہی بات دہرائی کہ کوئی بنیاد ڈال کے جائیں, آگے جو آئیں وہ آ کے کام کریں. صحیح بات ہے. اچھا سر, یہ کتب میلہ سننے میں آ رہا ہے کہ کروانے جا رہے ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے, ٹھیک ہے, کہ کتب میلہ کروایا جائے. اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ معاشرے کو کیسے بناتی ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. میں نے یہاں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی وزٹ کیا تھا, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی وزٹ کر رہا ہوں, اسے مجھے پتہ پڑتا ہے کہ ہے کہ. میں نے ان کو بولا بھائی یہ کافی برسوں سے آپ نے نہیں کیا ہے, تو انہوں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے, کووڈ تھی. میں نے کووڈ کو تو بہت وقت ہو گیا ہے, یہ اسلام آباد میں ایک کتب میلہ آپ کریں. تو انہوں نے کہا سر میں 3 مہینے, میں نے کہا 3 مہینے کی بات نہیں ہے, نیکسٹ منتھ میں کریں, اور یہ آل پاکستان ہوگا. میں نے کہا کہ تمام صوبوں کے ادیبوں کو یہاں بلوایا جائے گا. وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کریں گے, وہ آئیں گے, ادیبوں کے بحث مباحثے ہوں گے. اس طرح دوسرے شہروں میں بھی ہم کرا سکتے ہیں, لیکن ہماری جہاں جوڈکشن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن, ان کو میں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر مجھے بنا کے دیں, تو ہم اسلام آباد میں ایک بہت خوبصورت یہ فنکشن کریں گے. جی. اچھا سر, 2 سوال سامنے آتے ہیں. ایک تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ایک اور ایجوکیشن سسٹم انوالو ہوتا ہے ہمارے مدارس کا اور دینی تعلیم کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کوئی آپ کا پلان ہو یا مدارس میں آپ کا وزٹ ہو. اس سلسلے میں سارے مدارس رجسٹرڈ ہو گئے ہیں, اور ان کا کورس جو ہے وہ بھی اب وہی جو عام بچہ پڑھ رہا ہے ان کو وہی فراہم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اس وقت کورس کی کتابیں بھی چھاپتا ہے. ہاں, تو میں نے اس کو چیک کیا ہے کہ وہ سارے کتابیں اچھی ہیں. اب بہت یہ حساس معاملہ ہے. اس سے پہلے جو پڑھایا جاتا تھا, ہم نے بھی بچپن میں مسجدوں میں قرآن شریف پڑھا ہے, تو ہمیں قرآن پڑھانے کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں بتاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ فلاں عقیدے کا ہے, یہ فلاں عقیدے کا ہے, یہ بات نہیں ہوتی تھی. اب یہ چیز اگر بچے کے ذہن میں بٹھائی جائے گی تو وہ بڑی خطرناک یہ رجحان تھا. میرے خیال میں خدا کا شکر ہے کہ اس وقت مدرسوں کو کی نفق رجسٹریشن ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کتنے مدارس کی تعداد ہے پورے پاکستان میں, اور ان میں جو کورس ہے وہ بھی جو ہے وہ ہماری مرضی سے پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں, ایک بات میں نے اس وقت بھی کہی کہ آپ کسی اور ملک میں جائیں تو جمعے کی نماز پہ بھی مولوی صاحب کو وہ ایک لکھا ہوا وہ اسے آگے پیچھے نہیں جاتا. لیکن یہاں ہم جائیں گے تو وہ جو حضرات اس کو اللہ بڑی عمر دے, لیکن وہ ایسے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں جو ان کے دسترس میں ہے ہی نہیں, لیکن ہم خاموش ہو کر سنتے ہیں. لیکن دوسرے عرب ممالک میں یہ نہیں ہے. مذہب جو ہے ایک انسان کا جو ہے اس پر ہم کسی کو نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین, آپ کا مذہب ہمارا عقیدہ, ہم کسی عقیدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ رجحان جو نکلا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کو, ہمارے سوشل میڈیا کو ایک کام کرنا ہے کہ پاکستان میں یہ پھر نہ ہو کہ بھائی پاکستان میں یہ واقعہ ہوا یا یہ واقعہ. ابھی جو ایک واقعہ ہوا تھا بالکل قابل افسوس تھا. وزیر اعظم صاحب خود گئے چل کر, نہیں تو نہیں جاتے کبھی بھی وزیر اعظم کوئی بھی, لیکن یہ کاکڑ صاحب خود گئے اور انہوں نے ان سے خطاب کیا ان کو. بصيرا
شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کی رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب میں میڈم شگفتہ نوید سٹریلہ خیبر پختونخوا سے درخواست کروں گا کہ وہ جسٹس محمد ابراہیم خان کی بحیثیت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تقرری کا صدارتی حکم نامہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ابراہیم خان صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہائی کورٹ صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کہ میں اعلیٰ عدالتی کونسل کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔
पेशावर से आप लोग बराह रास्त तकरीब देख रहे थे जहां पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम से उनके ओहदे का हलफ लिया। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब। सर, हम गुफ्तगू कर रहे थे और उसी के अंदर ज़िक्र हो रहा था मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का, और उसमें एक चीज़ सर, एक बहुत हमने देखा पिछले अदवार में भी और आसपास टीचर्स की भी गुफ्तगू में, सिंगल नेशनल करिकुलम का जो जिक्र होता है। सर, ये पॉसिबल है? पहले तो ये बताइएगा। उसमें मुझे काफ़ी मालूमात फराहम की गई है। अब उसमें यह है कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे सिंध का मसला है कि सिंध में काफ़ी वक्त से सिंधी में भी तालीम दी जा रही है, तो हम ये सूबों को कहेंगे कि ये कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, ये एक होने चाहिए, बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स रख लें। जैसे हर सूबे का अपना कोई ना कोई हीरो होता है, हाँ, तो उस पर वो सब्जेक्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल। उस दिन मैं गया जब नेशनल बुक फाउंडेशन में, तो मैंने कौमी हीरोज़ की तस्वीर देखी, तो मैंने कहा भाई इसमें आप पंजाब के भी रखें, कुछ होने चाहिए। सिंध के मैंने 2 आदमी थी, उनको बताए तो उनको पता नहीं था। मैंने कहा आप गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी को रखे। उसने कहा कौन थे? मैंने कहा गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी वो थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, या कायद आज़म रहे सिंध से, या गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी, और ऐसे बड़े आदमी के नहीं है। तो उन्होंने कहा टिकट नहीं निकली। मैंने कहा उसकी याद में टिकट भी डाक भी जारी हुआ है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की रखें, जिसने 24 साल जलावतनी के गुजारे वतन आज़ादी के लिए। तो हम उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत बरस जेलों में गुजार दिए, या आने वाले चंद दिनों के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे 20-25 साल फिर नहीं आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उसमें तमाम सूबों के लोगों को, जो मशाइर हैं, उनकी खिदमत से भी बच्चों को वाकुफ़ किया जाए। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सिंध में सिंधी ज़ुबान में भी तालीम दी जाती है, तो ये क्या एक बेहतरीन अमल होगा कि हम मुख्तलिफ जितने भी इलाके हैं उनमें जो तालीमी निसाब है, ये तालीमी निज़ाम जो है, उसमें इलाकाई ज़ुबानों को भी शामिल कर लें? ज़रूर होना चाहिए। अब क्या है कि सिंध में 1852 से सिंधी ज़बान में वहाँ तालीम दी जा रही है, और उनके कोर्स की किताबें भी सिंधी में होती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पंजाब को भी ये मौका दिया जाए। माशाल्लाह KP के वो पश्तो ज़बान को भी बहुत एक अपना एक है, बलोची भी है, बरोई भी है, लेकिन बलोची में ख़ास तरह बलूचिस्तान में। तो मैं तो इस बात की हिमायत करूँगा, और जब जाऊँगा वहाँ तो उनसे भी मशवरा करूँगा। और दूसरी बात जो अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि क्वालिटी जो है वो जो है कंट्रोल नहीं है हमारे जामियात में। हाँ। तो हम, आपको पता ही हैक का इदारा है। जी जी। तो मेरी उनसे भी मीटिंग होने वाली है। तो आप यकीन करेंगे इस वक्त जामियात अपने मसाइल में फंसी हुई हैं। मसला ये है कि अगर उनको उन्होंने एक मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद रखी है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास मसाइल है, हम पेंशन नहीं दे सकते हैं, और हम उन तनख्वाह के मामले हो रहे हैं। तो ये रोज़गार देने का दफ्तर तो नहीं होना चाहिए। आप हर आदमी के कहने पे आप देखें, अगर किसी यूनिवर्सिटी को मालूम करें कि आपके पास मुलाजमीन की तादाद कितनी है, तो आपको तजुब होगा कि इतने लोगों को रखा तो है, तो उसके लिए ज़राए आमदनी भी तो पैदा करें ना। सही बात है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, तो उसके लिए हैको भी मैं कहूँगा कि ऐसे सेल पहले उन्होंने कायम किए थे, जामियात में होने चाहिए, कि कम से कम देखें तो सही कि भाई बच्चों को मयार तालीम भी है, लड़कों को नहीं दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में काम तो करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, आप भी हमारी रहनुमाई कीजिए सर। इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि एक मसला देखने में आता था जिसको किसी हद तक हल किया पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बन के। मसला ये आता था कि हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनका जो इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो ब्रिज नहीं था, जिसको किसी हद तक हल किया गया इंक्यूबेशन सेंटर्स बना के। लेकिन सर, ऐसे कौन से और इदारे बनाए जा सकते हैं, या जो इदारे हैं उन्हीं के अंदर जो है उनको फ़ाल बनाया जा सके कि वो बच्चे जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वो जॉब की तलाश में यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद निकलते हैं, उनके ऑलरेडी जॉब फेयर्स हों
اور انڈسٹریز آئیں, ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور یہ پتہ لگے کہ ایکچوئل نیڈ کیا ہے ملک کی. آپ کی بات بہت اچھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیکنیکل ادارے بہت ہیں. جی, اداروں کو فقط کام کرنا جی, چاہیے. جی, جی. ادارے ماشاءاللہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو لسٹ فراہم کروں گا صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ہے, لیکن ان کو کام کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا. اب جیسے ٹیکنیکل ہے, ایڈوکیشن ہے, اب ہمیں پتہ ہی نہیں پڑ رہا کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میٹرک پاس کرنے کے بعد کوئی لڑکا کام پڑھنا نہیں چاہتا, ہاں, تو اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے. باہر کے ممالک میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت بہتات ہے, آپ لوگوں کو بھیجیں, لوگ جا بھی رہے, جی, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ سندھ میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, تو میں دیکھوں گا کہ بھائی ان کا کیا کام ہے, کتنے بچوں کو انہوں نے قابلیت معیار بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے رپورٹ منگوائی ہے, وہ آئے گی تو ہمیں پتہ پڑ جائے گا. انشاءاللہ. ادارے ہیں, یہ بات نہیں کہ ادارے نہیں ہیں, ادارے بہت ہیں, ان کو فقط کام کے لیے مجبور کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی سر, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کتب میلہ ہو رہا ہے, آپ سرپرائز وزٹس بھی کر رہے ہیں مختلف اسکول کے یا تعلیمی اداروں کے. تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مزید کیا آپ کی لسٹ میں اقدامات ہیں جو کہ آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, میں نے جیسے عرض کیا کہ معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑے اقدامات لینے کی ضرورت ہے. یقیناً وفاق کے اتنے بڑے اختیارات ہیں, لیکن وہ ہمیں اسلام آباد تک کام کرنا ہے, لیکن ان سے ہم وہ بین صوبائی ایک میٹنگیں بھی کرتے رہیں گے تاکہ یہ اپنا معیار تعلیم درست کر سکیں. اب اس میں ہم بحث میں نہیں پڑھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہم کریں گے بہتر. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز, چونکہ بہت سارے ایوارڈز آپ نے اس وجہ سے بھی وصول کیے کہ کلچر سے ریلیٹڈ آپ کا کام, اور واضح نمائندگی آپ کی شخصیت میں جو نظر آتی ہے وہ ایک کلچر کو جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے ایک حصہ وقف کیا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا ہمارے پاس کلچر موجود ہے, اتنا رچ کلچر, اور ہر قسم کی بیلٹ مختلف امتزاج ہوئی موجود ہے, ہم اس سے تعلیم میں کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ ہمارے کلچر سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں؟ کیونکہ صوفیہ کی دھرتی بھی ہے, شعراء کی دھرتی بھی ہے, بڑے بڑے یہاں پر تاریخ دان گزرے ہیں. دیکھیں نا سر, یہ جو ہے انڈس سویلائزیشن, جی, انڈس سویلائزیشن 8000 سال تہذیب ہے, اور دنیا بھی مانتی ہے. مونجو دڑو ہے, ہم نے کبھی دیکھا ہے, سوچا ہے کہ ہمارے کورس میں کوئی ہے کوئی لیسن مونجو دڑو پہ؟ کبھی وزٹ نہیں ہوا سر, کبھی وزٹ نہیں ہوا ہے. یا ہمارے پاس پنجاب میں بھی ہے, ٹیکچیلا ہے, ہڑپا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ثقافت کو اپنایا جائے اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے. ثقافتی قسم کی تقاریب سے بھی یہ جو عصبیت ہے وہ کم ہوتی ہے. ان کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں ثقافت کو بھی ہم ذریعے کافی کام کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہمارا بھی ٹائم مختصر ہے, 3 مہینے میں آدمی جتنا کام کر سکے گا کر لے گا. صحیح بات ہے. اچھا سر, ایجوکیشن کو ہم لوگ اگر جوڑیں, اور یہ صرف اور صرف آپ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کام, کہ سر منسٹریز اگر مل کر کام کریں, اور اس میں ایک منسٹری ٹیکنالوجی, سر ٹیکنالوجی آئی ٹی جس طریقے سے ترقی پا رہا ہے, ہمارا پڑوسی ملک کا مثال لیں یا بہت سارے اور ممالک بہت آگے نکل گئے ہیں, ہماری ابھی بھی ایجوکیشن میں سر ٹیکنالوجی اس طریقے سے نہیں ہے شامل. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی یقیناً ایسے ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا معیار جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کو میں بہتر کرنے کے لیے ایک کوئی بڑی پالیسی بنانی پڑے گی, ہاں, اور وہ پالیسی جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. اب آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹ, یہ بھی بہت, اس وقت دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے. ایک اب موبائل فون میں پوری آپ کی دنیا ہاتھ میں ہے. کوئی بھی بک آپ چاہیں, ریفرنس پہلے جانا پڑتا تھا لائبریری میں, لیکن آپ نام لکھیں اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی, چاہے وہ 1000 صفحات کی ہو یا 2000 کی ہو. تو اتنی فیسلٹی جب ہو گئی ہے تو ہم لوگوں کو راغب کرنا چاہیے اس طرف کہ بھائی دیکھیں دنیا کہاں پہنچی ہے, ہم کہاں پہنچے ہیں. جب تک تقابلی مقابلہ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا.
سر اس سارے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو امپاور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ تو اساتذہ کی بڑی اہمیت بھی ہے اور ان کو اسی طریقے سے رسپیکٹ بھی ملتی ہے، لیکن اگر پاکستان کا اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو کہتے ہیں جو کچھ نہیں بن سکا وہ استاد بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھائی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اچھائی کی امید کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا، اور 2 قدم آگے بڑھائیں گے تو خود ہی خود راستہ بھی نکل آئے گا۔ اچھا سر، ہم ایک موضوع گائے بگائے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارا فوکس رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، مختلف پروگرامز میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک انٹالرنس آ گیا، ایک عدم برداشت کا بیہیویئر آ گیا، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تھرو ایجوکیشن، تھرو یونیورسٹیز، اسکول اینڈ کالجز، اور اس میں کیا اہم فیکٹر ہو سکتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے کافی اسباب ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت دنیا بدل گئی ہے، خود ہمارے ملک میں بھی مہنگائی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں عالم، اس میں لوگ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عدم برداشت اس وقت آتی ہے جب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب برداشت کرنا، میں نے پھر یہ بات کی کہ لوگوں کو اگر موٹیو کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم مذہب کے نام پر کسی کو قتل کریں یا کسی کو برداشت مت کریں۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کو نکھار دیتی ہے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت لوگوں کو بہتر بنائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں جو گول دیا گیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے جس طریقے سے وزٹس اسلام آباد اور مختلف صوبوں کے میں آپ جائیں گے اور وہاں پر اداروں کا وزٹ کریں گے، لیکن ایک چیز جو سر بہت فار فلانگ ایریاز ہیں، اس میں گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقے شامل ہیں، آپ کے اپنے سندھ کے بہت سارے علاقے شامل ہیں، بلوچستان کی ایک بہت وسیع بیلٹ ہے، تو سر یہ صوبوں کا وزٹ اور پھر ان کے لیے کوئی ٹیلی وین سسٹم ہونا چاہیے وہاں پر جا کے جو بچوں کو پڑھائے، یا کیسے سر یہ کنیکٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ سر یہ دیکھیے نا، میں نے پھر بھی عرض کیا کہ 18 ترمیم کے بعد صوبائی ہے، اب ان سے کیا کہ کچھ رابطہ بھی رہے گا، کوئی بین صوبائی میٹنگز ہوں گی، ان سے بھی بات کی جائے گی کہ بھائی اپنے مسائل کو کم کریں اور معیار تعلیم کو درست کریں۔ اس سلسلے میں صوبوں سے بات کی جائے گی، لیکن اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بحث کریں گے تو بات آگے نکل جائے گی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا سر، کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس طرح یہ بھی اگین منسٹری ایجوکیشن ہی کروا سکتی ہے اس کو پاسبل، بہت سارے ہیک کے تھرو بچے انٹرنیشنل جا رہے ہیں وہاں پر پڑھنے کے لیے، ان کو فیسلٹیز HEC پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن سر ابھی بھی ان میں کمی ہے، اور بہت سارے ممالک کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو کام اور مزدوری کے لیے تو ہمارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک کمپلیٹ لسٹ ہے۔ اب میں اگر بتانے بیٹھ جاؤں گا تو ہم پھر اس میں بڑے بحث میں چلے جائیں گے کہ کتنے ادارے ہیں اور کتنی اسکالرشپ یہ بچوں کو دے رہے ہیں، کتنے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، اور کافی لڑکے تو جاتے ہیں پھر واپس بھی نہیں آتے۔ لیکن اس سلسلے میں نے کہا کہ میں میٹنگ کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور میں سیٹسفائی کسی بھی بات سے بھی نہیں ہوں۔ میں آپ کو یہ صحیح بات بتاتا ہوں، تو اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل کام ہو، نہ فقط یہ کہ ہمیں ایک رپورٹ دی گئی، ہم نے وہ دیکھی بھائی بہت بہتر۔ اب یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ ابھی کل میں نے بھی ایک ادارے کی بریفنگ لی تھی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی آپ نے پنجاب، KP کی، سندھ کے کتنی یونیورسٹیز کو دیے ہیں اسکالرشپ، یہ آپ کے BOG میں ان صوبوں کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ وہاں ملتان کا کیا مسئلہ ہے یا خیرپور کا کیا مسئلہ ہے؟ بہتر ہے کہ اس کو آپ بہتر کریں۔ اگلی میٹنگ میں دیکھوں گا کہ ان لوگوں کو شامل کیا جائے۔ بہت ہی ہمارے پاس وسائل بھی ہیں ہمارے پاس، اس کی بات یہ نہیں کہ وسائل نہیں ہے، اسکالرشپ بھی دی جا رہی ہے، ہر چیز دی جا رہی ہے، لیکن اس شفاف طریقہ ہم جب اختیار کریں گے تو کافی لوگوں کی مدد ہو جائے گی۔ سر اسکالرشپس کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے تو بہت سارے طالب علم اسکالرشپس پاکستان سے لیتے ہیں، لیکن جب وہ انٹرنیشنلی چلے جاتے ہیں تو وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، واپس پاکستان نہیں آتے، وہاں سرو نہیں کرنا چاہتے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ واپس آئیں اور یہیں پہ سرو کریں؟ وہ کیا ہے کہ ان سے اگر یہ کافی مسائل ہیں، اب مجھے بتایا جائے یہ
ایک بڑا پرابلم Highlight ہے issue ہے. تو ان سے وہ شاید وہ لکھوا تو لیتے ہیں لیکن وہ وہاں جا کر پھر میرے پاس کافی سفارشیں آئیں گی بھائی ہمارے لڑکے کو 3 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا ان کو بولو پر لوٹ آئے نا بھائی, اپنا وطن ہے, یہاں آپ کو اسکالرشپ دی گئی ہے, پھر یہاں کے آپ کام کریں. تو اس سلسلے میں اب میں نے ابھی بریفنگ نہیں لی ہے, میں ہیک میں جاؤں گا یا اس ادارے میں جاؤں گا, معلوم کروں گا کہ بھائی طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس, کس طرح آپ ان سے نوٹ لکھواتے ہیں, یا پھر آپ نے کبھی ان کو لیٹر لکھا ہے نہیں لکھا ہے. میرے خیال میں کہ ہمارے پاس بس کام سب اچھا ہے کہ تحت چل رہا ہے, کوئی باز پرس نہیں ہے, کوئی پوچھا نہیں جاتا ہے. جب پوچھیں گے تو آپ کو کافی باتیں معلوم ہو جائیں گی. جیسے HEC کی طرف سے بہت ساری انسٹیٹیوشنس کو اگر فنڈنگ کی جاتی ہے یا اسکالرشپس دیے جاتے ہیں تو ان کا ایک پراپر کرائیٹیریا ہے کہ آپ اگر 5 سال کی ڈگری لے رہے ہیں تو اگلے 5 سال آپ پاکستان کی ہی کسی یونیورسٹی میں سرو کریں گے. دیکھیے جیسے ہم نے یہ بات کی نا کہ جامعات جو مسائل کا شکار ہے تو ہے کہ ان کو پیسے دیتے, ان سے پوچھے کہ بھائی آپ اتنے بڑا کس ملازم رکھ رہے ہو, کہاں سے ان کی تنخواہیں دیں گے, کہاں سے ان کو ابھی پینشن, کسی جامعہ کے مجھے بات فون کیا کہ ہم پینشن نہیں دے سکتے ہیں. یعنی حالت آپ جائیں کسی بچوں کو پینے کا پانی صحیح نہیں ملتا ہے, بسز صحیح نہیں ہیں. اب کسی زمانے میں یونیورسٹیز کی اپنی بسیں ہوتی تھیں تو وہ بس یہ ہے کہ میں نے پہلے کیا نا عرض کیا کہ یہ اتنے خوفناک مسائل ہیں کہ ہم وہ بات نکلے گی تو بہت نکلے گی, لیکن درست کریں گے, کوشش کریں گے اور ان سے ملیں گی بھی صحیح کہ بھائی خدا رہا. میں نے جیسے اپنے ادارے والوں کو بولا کہ بھائی یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ 50-60 اداروں میں یہ آپ کے لیے درخت ہے, یہ آپ کو اس وقت بھی تنخواہ دے رہا ہے اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کا بچہ آپ کو نہیں کھلائے گا بیٹا, یہی ادارہ آپ کو پینشن دے گا جہاں آپ نے زندگی بسر کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ اس کے لیے آپ اچھا کام کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ قائم رہے. صحیح بات ہے. اچھا سر 2-3 اور سوال. ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے اس ملک کے اندر کہ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا معیار اس طریقے سے نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو اس میں بھی ابھی بہتری کی گنجائش ہے. کئی ایسے میڈیکل کالجز اور اسکول ہیں جہاں پر OT کر رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں اگر, تو وہاں پر ایک ٹیبل کے ارد گرد 15 سے 20 لوگ موجود ہیں. تو سر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سلسلہ؟ پھر وہی بات ہو گئی, چیک بیلنس نہیں ہے. اچھا پرائیویٹ میڈیکل کالج بھی کھل گئے ہیں, ان کو بھی کہیں کہ کوئی دیکھنے نہیں گیا ہے. وائس چانسلر صاحب کو جیسے لیاقت میڈیکل کالج ہے, فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے, تو ان سے کون باز پرس کرے گا؟ اگر کسی دن چیف منسٹر چلا جائے دیکھے جا کر, دیکھیے کہ ان کے پاس مصروفیات ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ جائیں گے دیکھیں گے تب ان کو پتہ پڑے گا نا. کوئی جائے گا نہیں تو وہ اس طرح چلاتے رہیں گے. سو اس سلسلے میں نے پھر عرض کیا کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی خدا رہا ان اداروں کو بہتر کرو, اور جو جب یہ ایک میز پہ 50 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی ہاسٹل میں جائیں گے تو ایک کمرے میں 8 بیڈ پڑے تو وہ کیسے پڑے گا وہ؟ تو اس کے لیے آپ نے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیا آلریڈی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ درست نہیں ہوگی نا, تو میں نے آپ کو کہا کہ میں جب اسکول میں گیا تو مجھے دکھائیے ٹوائلٹ دکھائیں چل کر, تو میں گیا تو اس کی اتنی حالت خراب تھی جی وہ آپ نے بھی تو وہی حیران لگی. انہوں نے کہا سر یہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں چلوں گا ادھر. یہ کیوں نہیں آپ ٹھیک کرتے ہیں؟ یہ تو پرنسپل کا کام ہے نا ان کو یہ کام کروانا, یا وہ منسٹر آ کر کام کرے گا یا سیکرٹری آ کر دیکھے گا. نہیں بالکل نہیں, یہ تو اس ادارے کے ہیڈ کا حال ہے. ہاں بالکل. اسی طرح اگر یونیورسٹیز میں آپ جائیں, اب کسی آرٹس فیکلٹی میں چلے جائیں, کسی میں جائیں, تو دیکھیں گے وہاں ان کے جو کمروں کی تو حالت خراب ہے, لیکن ان کے ٹوائلٹ میں کوئی جا نہیں سکتا آدمی. صحیح بات. وہ کبھی جاتے بھی نہیں. اگر جا کر دیکھیں وہ کیا ہے, 5 منٹ کا کام ہے ان کو. ٹھیک ہے سر, شعبہ صحافت سے بھی آپ منسلک رہے ہیں, تو بتائیے گا کہ صحافت اور تعلیم کو کس طریقے سے ایک بہترین کمبینیشن بنایا جا سکے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اب صحافت میں بھی کافی تبدیلی آ گئی ہیں, چینلز ہے, سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم کافی کام کر سکتے ہیں. اور صحافت نے تو ہمیشہ ایک اچھا رول پلے کیا ہے, مثبت رول پلے کیا ہے. اس ملک میں جتنی صحافت نے لوگوں کو بیدار کیا ہے, وہ سیاست ہو یا سوشل ورک ہو, اخبارات نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے. میں خود بھی اخبارات کا حصہ رہا ہوں, تو ان سے بھی ہماری یہی امید ہے کہ وہ بھی کام
निशान। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्पॉट रिपोर्टिंग अब बंद हो गई है। एक आदमी खबर बनाता है, वही उसको वो भेज देते हैं। हम ऐसे नहीं करते थे, हम खुद जाते थे। कभी कभी एडिटर में खुद चला जाता था, भाई देखूँ तो सही क्या मसला है। लेकिन वहाँ से जो अब क्या एक रिपोर्ट बनाते हैं वही इसको भेज देते हैं। तो उनसे भी बात करेंगे कि भाई अब ये स्पॉट रिपोर्टिंग करें, चाहे आपको पता हो कि मुल्तान के हॉस्पिटल में कितने बिस्तरे हैं, बेड्स कितने हैं, जामशोरों में कितने हैं या पिशावर में कितने हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, लास्ट में मैं चाहूँगा हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए और फिर जहाँ जहाँ पे आपने विज़िट करना है उन तमाम ओहदेदारों के लिए एक मैसेज जो है ना प्लीज़। मैं एक अच्छी उम्मीद लेकर आया हूँ और ये भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं जी। उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई इस बात को अपने घर की बात समझ के काम करें। आपके इस काम की वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक अच्छा नौजवान जब आगे आता है तो उसके पीछे उस्ताद का हाथ होता है। अब उनको गुजारिश ये है कि आप काम करें, क्योंकि तालीम के सिवा तरक्की नामुमकिन है। बेशक सही बात है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके। आई एम सॉरी, आज हमने ज़रा हल्की बातें की हैं, लेकिन अगली दफ़ा फिर बहस करेंगे और ये करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जल्दी आपके कुछ विज़िट कंप्लीट हो जाएं, फिर हम दोबारा से जो है वो इसके ऊपर आएंगे और गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वफाकी वज़ीर साहब ख़ुद एक टेक्निकल शख्सियत हैं, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ भी रखते हैं और वहाँ से अफराद से, उन शख्सियात से मुलाकात भी रहती है, तो डेफ़िनेटली उन मसाइल को ख़ुद समझते हैं और उन पर ऑलरेडी उनकी नज़र है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारी मज़ीद बेहतरी की बातें हम लोग करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। तब तक के लिए मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।